जमा हुए इसी मकसद के लिए, तो यहाँ हमारा जमा होना सही मानों के अंदर हो जाए, उसको सही वसूल किया जाए, अल्लाह की बारगाह में हमारे लिए जरिए नजात हो जाए। आ जाओ दोस्तों, आ जाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह बहुत कबूल फरमाए। मेरे दोस्तों आ जाओ। अल्लाह को ये वक्त बहुत पसंद है मेरे दोस्तों, बहुत पसंद है। आसमानों से फरिश्तों का नुज़ूल होता है, और अल्लाह की याद में बैठने वालों के लिए अल्लाह पाक उसके लिए मगफिरत के फैसले करते हैं। हाँ, ये चीज दुनिया की किसी मार्केट में नहीं मिलती। मिलती है? बोलो। है? दुनिया की किसी मार्केट में नहीं मिलती, पैसों से नहीं मिलती, ओहदों और डिग्रियों में नहीं मिलती, अपनी ताकत के बलबूते पर नहीं मिलती। इन मजालिसों में बैठने पर अल्लाह पाक देते हैं, चाहे उसके पास कोई चीज नहीं है। दिन की तलब की बुनियाद पर आकर बैठे हैं, अल्लाह पाक उस बंदे को नवाज देते हैं। हाँ। कितना बड़ा इनाम मेरे दोस्तों कि अल्लाह पाक मगफिरत कर देवे, अल्लाह पाक उसके गुनाहों को माफ कर देवे। मामूली चीज है। अरे बोलो। उसके लिए जहन्नम का फैसला हो तो उसको हटाकर उसके लिए जन्नत का फैसला हो जावे। ये इख्तियार सिर्फ रब्बुल आलमीन का है। जिस रब्बुल आलमीन की याद के अंदर हम आप जमा हुए हैं, उसका इरादा ही वजूद है। वो माफ करने पर आए तो उसको माफ करने के लिए किसी को पूछने की जरूरत है? बोलो। किसी की परमिशन की जरूरत है? उसको कोई रोकने वाला है? उसे कोई टोकने वाला है कि क्या कर रहे हैं? अरे बोलो। वो मुख्तार है, खल्लाक अलल इतलाक है। माफ करने पर आए तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, वो बहाना बना के माफ कर देता है। तो उस बहाना बनाने के लिए मैं जब आपको जमा होना है कि उसकी बारगाह में पेश करे कि अल्लाह इसी को बहाना बना दे और माफ कर दे। बहाना भी तो देना पड़ेगा ना। अरे बोलो ना यार। हाँ, इन मजालिसों पर अल्लाह पाक की तरफ से बहुत बड़े वादे हैं। सरकार आलम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत फजीलतें बताई दोस्तों। इसलिए इस वक्त के अंदर हमारा वक्त ज़ाय न हो जाए। इन वक्तों को हम अल्लाह को याद कर लेवे, अल्लाह को राजी कर लेवे, अल्लाह को खुश कर देवे। कोई अमल हमसे ऐसा सादिर हो जाए जिससे हमारा अल्लाह हमसे राजी हो जाए। हाँ, इन वक्तों के अंदर इन चीजों की जुस्तजू हमारी और हमारा यहाँ जमा होना उसी को राजी करने के लिए हुआ है। हम क्यों आए बोलो? उसको राजी करने के लिए आए। हाँ, इसलिए दोस्तों हम यहाँ आए, ऐसा ना हो कि हमारा ये वक्त हाथों से जाय हो जाए। हाँ, अपनी राहत और आराम तो जिंदगी भर करते रहे,
اور قبر میں جا کر راحت ہی آرام ہے. پھر وہاں عبادت نہیں ہے کہ چلو نماز کے لیے اٹھو، چلو ٹھنڈی ہے گرمی ہے اٹھو. وہاں آرام ہی آرام ہے. وہاں کوئی عبادت نہیں ہے، نہ کوئی مشغلہ ہے. دنیا کے اندر اگر اللہ کو راضی کر کے اپنی زندگی گزار دی ہے تو اس کے لیے وہاں پر راحت ہی راحت ہے. اور اس کو کہا جائے گا نم کا نومت العروس، سو جا پہلی رات کی دلہن کی طرح. کوئی تجھے ڈسٹرب نہیں ہے، کوئی تجھے اٹھانے نہیں آئے گا. اس کو راحت ہی راحت. اور اس کے لیے راحت کے پورے سامان مہیا کیے جائیں گے. ہاں، دنیا میں اللہ کو یاد کر کے زندگی گزاری ہے تو اس کا جو جنت کا مقام ہے وہاں سے اس کی کھڑکیاں کھول دی جائے گی تاکہ اس کے لیے راحت ہی راحت ہو جائے. کوئی اٹھانے والا نہیں کہ صبح کی نماز میں تو اٹھا دے، چلو جلدی اٹھو. اس کا کوئی ڈسٹرب نہیں. اس کی راحت کے سامان مہیا ہوں گے تاکہ اس کو گرمی بھی نہ لگے ٹھنڈی بھی نہ لگے، آسانی کے ساتھ سو جاوے. اور یہ اس کی نیند ایسی پوری ہو جاوے کہ پھر جنت میں جانے کے بعد اس کو نیند کی ضرورت ہی نہ ہو. پھر وہاں نیند نہیں ہے. جنت میں نیند ہے، بولو، اس کا کوٹا یہاں پورا ہو جائے گا. ہاں، وہاں تو راحت ہی راحت، آرام ہی آرام ہے اور خوشی ہی خوشی ہے. تکلیف کا نام بھی نہیں ہے وہاں پر. نہ غم ہے، نہ ٹینشن ہے، کوئی چیز نہیں ہے. اللہ پاک نے ایسا مہمان کھانا تیار کر کے رکھا ہے. اور صرف ایمان والوں کے لیے. جس نے اللہ رب العزت کی ذات و صفات کو مانا ہے اور اس کے حکموں پر اپنی زندگیوں کو گزاری ہے کہ وہ وحدہ لا شریک اکیلا ہے، اس کو مانا ہے. خوشی غمی میں اس کے حکموں کے ساتھ اپنی زندگیوں کو گزاری ہے. ہاں، چاہے دل مانے نہ مانے، میرے اللہ کا حکم ہے، مجھے یہ کام پورا کرنا ہے. تو اللہ کو بہت پیار آتا ہے. اللہ فرشتوں کو، حالانکہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اس کے باوجود اللہ پاک فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں. ہاں، یہ میں اور آپ یہاں جمع بیٹھے نا، ہاں، کسی کو ٹھنڈی لگتی ہے، کسی کو تھوڑا گنودگی ہے، کسی کو راحت کا تقاضا ہے. اس کے باوجود اگر ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اللہ پاک کے علم میں ہے. فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور اس کا نام لکھتے ہیں کہ یہ اللہ کا بندہ فلاں بستی کے اندر یہ اللہ کی یاد میں جمع ہوا ہے، اللہ کی یاد میں بیٹھا ہے. اس نے راحت آرام اپنے تقاضوں کو دبایا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں گواہ بندے ہیں. اللہ اس کی ایک ایک نیکی کو ضائع نہیں کرتے ہیں، اللہ کے علم میں ہے. اس پر اللہ پاک کی طرف سے انعام طے ہے. ہاں، کہ دنیا میں اللہ رب العزت کی ذات و صفات کو اپنے دلوں کے اندر اتارنے کے لیے
اس نے جس لائن کی قربانی دی ہے، اللہ کے حکموں پر چلنے پر اس نے اپنی ہر لائن کی قربانی دی ہے، اللہ کو ایک مانا ہے اور اسی کے ساتھ اپنی زندگیوں کو گزاری ہے۔ اللہ کے علم میں ہے، اس پر اللہ پاک نے جنت کا بہت بڑا فیصلہ طے کر کے رکھا ہے۔ ہاں، یہ دنیا کی تھوڑی سی قربانی 60-70 سالہ میں بھی اور 24 گھنٹے کے اندر بھی بہت مختصر قربانی ہے، پورا دن قربانی نہیں دینی۔ آج دوسرے مذاہب کے اندر دیکھتے ہیں کہ معلوم نہیں 2-2 مہینے ایسے اپنے پانی کے اوپر اپنی زندگیوں کو گزارتے ہیں اور کتنا مجاہدہ کرتے ہیں۔ ایمان والے کے مجاہدے کی ایک آسمان کو چیر کر جاتی ہے، اس کے مغفرت کے فیصلے کرواتی ہے۔ ایمان والے کی ایک اس کے لیے جنت کے فیصلے کرواتی ہے۔ ہاں، اس کو معمولی نہ سمجھے دوستو۔ اس نیت کے ساتھ ہمارا جمع ہونا ہو کہ ہم اللہ کو راضی کر لے اور اس کے حکموں کو جیسے وہ چاہتے ہیں ایسا ہم اس کا پورا کریں۔ اور اس کی تعلیم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو دی۔ صحابہ کی زندگیوں کو دیکھ لے میرے دوستوں، کہ جب بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ملی، ایمان میں داخل ہوئے، اپنی زندگی کو ہر لائن سے نچھاور کر دی۔ پھر ان کی زبان پر کوئی چیرا چیرا نہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سخت ٹھنڈی ہے، اوڑھنے کے لیے معمولی سی چادر ہے۔ کیسی ہے؟ معمولی سی چادر، پورے جسم پر بھی نہیں آتی، اور حال دشمنوں کا مقابلہ ہے، خندق کھودی جا رہی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف فرمایا، کون؟ کہ حذیفہ۔ ایسے ایسے دب کے ایسی ٹھنڈی میں، جیسے ہمیں ٹھنڈ لگتی ہے تو کیسا کرتے ہیں، بستر بھی ہمارا نہیں چھوٹتا۔ ارے ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ بولو۔ اپنے آپ کو کہتے کہ یہیں بیٹھے بیٹھے سن لو نا، کوئی بات نہیں، بات تو یہاں بھی سننے میں آتی ہے، اپنے بستروں پہ بھی آواز آتی ہے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے تعلیم کہ ایسی سخت تکلیف، ٹھنڈی، اور دل نہیں مانتا ہے، لیکن سرکار عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہ اٹھو، بس اتنا ہی کہنا تھا۔ آپ کی زبان مبارک سے صرف اتنا ارشاد ہوا کہ اٹھو اور جا کے معلوم کر کے آؤ۔ دل نہیں مانتا تھا، لیکن پیارے آقا کی زبان کے کوئی چوں چورا نہیں۔ اس کو مانا۔ اس ماننے پر اللہ پاک نے کیسا کامیاب کیا۔ یہ تعلیم میرے اور آپ کے لیے ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر اللہ کے دین کی نسبت پر جمع ہوئے ہیں تو ہم اسی کے اعتبار سے اپنے عمل کو انجام دے۔ یہ اللہ کی بارگاہ کے اندر ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے، کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ پاک اس پر بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور یہ تو ہماری استعداد کے بقدر بہت آسان ہے، ہم کمزور ہیں تو اللہ نے اتنی ہی دی ہے ہم کو، تاکہ اسی کو بہانہ بنا دے اپنا کام پورا ہو جائے۔ ورنہ صحابہ کی
کتابوں کے ذریعے سے، فضائل کے ذریعے سے، تعلیم کے ذریعے سے اگر معلوم کرے صحابہ نے جو قربانیاں دی، بولو ہمارے بس میں ہے؟ ہماری استعداد ہے؟ ہماری کمزوری کو دیکھتے ہوئے اللہ پاک نے ایک دم آسان کر دیا۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ ہم پر مہربان ہے، اللہ ہم کو نوازنا چاہتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ ہم کو نوازنا چاہتے ہیں، اس لیے ہمارے لیے آسانیاں بالکل کر دی۔ ایک دم آسانی ہو گئی، اور اللہ پاک اسی کو بہانہ بنا دے ہمارے لیے۔ اللہ کے علم میں اللہ جانتے ہیں کہ میرے بندے کمزور ہیں، تو اس کمزوری کا اللہ پاک نے بہت لحاظ رکھا۔ اس لیے دوستو، اللہ کرے اللہ کی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، اور ہم اس کو جس طریقے سے اللہ کی چاہت ہے، اللہ جیسے چاہتے ہیں، ہم اس عمل کو ایسے پورا کرنے والے بن جائیں، تاکہ اللہ خوش ہو کر ہمارے لیے جنت کے فیصلے کر دے۔ اور ایسی جنت کہ جس جنت کے اندر کوئی غم نہیں، انسان نے دیکھی نہیں، انسان نے سنی نہیں، اور اس کے دل و دماغ میں اس کی کبھی وہم و گمان گزرا نہیں۔ وہ انعام اللہ پاک نے میرے اور آپ کے لیے رکھے ہیں۔ یہ مختصر زندگی دوستو، اس کے اندر ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، ہمارے زندگی کے ہر شعبے میں کہ میرے اللہ کا حکم کیا ہے، اور اس حکم کو میرے پورا کرنے پر اللہ پاک کی طرف سے میرے لیے کیا انعام ہے۔ دل مانے یا نہ مانے، جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے اپنی زندگی کو ایمان میں داخل ہونے کے بعد ہر لائن کی، ہر قربانی کے اوپر اپنے آپ کو کھپایا۔ کبھی صحابہ نے اس کے لیے کوئی عذر نہیں کیا؟ کسی صحابی کی زندگی میں نہیں آئے گا کہ انہوں نے کسی عمل کے لیے عذر کیا ہو۔ بلکہ قربان جائے کالی کملی والے سرکار عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ صحابہ کو تو عزیمت پر عمل کرنے کو حکم ملا۔ عبداللہ ابن ام مکتوم ایک نابینا صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نابینا صحابی ہے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا، معذور تھے، چل دیکھنے سے معذور تھے، مسجد سے ان کا مکان دور تھا، اور آج کل کی سہولتوں کی طرح ہے کہ اذان کی آواز ہر گھر کے اندر پہنچتی ہے ہمارے یہاں، تو آج تو کتنے ساری سہولتیں ہو گئی، راہیں، راستے کتنے اچھے ہو گئے، سڑکیں کتنی اچھی ہو گئی، بجلیوں کا، راستوں کا انتظام اچھا، سواریوں کا انتظام۔ اس زمانے میں کوئی ایسی سہولت تھی بولو؟ نہ سڑکیں تھی، نہ بجلی تھی، نہ کوئی معاون تھا تاکہ ان کو مسجد تک پہنچا دیتا، نہ آواز کانوں میں وہاں پہنچ سکتی۔ سرکار عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فجر کی نماز کے اندر اندھیرا بہت ہوتا ہے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا، مکان سے مسجد میں آنے کے وقت بعض مرتبہ کوئی سہارا نہیں ہوتا تاکہ مجھے مسجد تک پہنچا دے۔ کیا اس بات کی گنجائش ہے کہ میں فجر کی نماز گھر پہ پڑھ لوں؟
کون کہہ رہا ہے؟ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہ کیا اس کے لیے گنجائش ہے؟ ہر عذر بالکل معقول ہے. راستے صحیح تھے بولو اس زمانے میں؟ راستے کے اندر کوئی سہارا، سواری بولو؟ اکیلے آنے میں رات میں بعض مرتبہ گر جاوے. ہر معقول عذر کے باوجود حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پوری بات سنی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اجازت ہے. پہلے آپ کی طرف سے اجازت ملی. کس کو؟ جو آنکھوں سے اجازت ملی. اجازت ملنے پر جیسے کھڑے ہو کر جانے لگے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ بلایا اور فرمایا کیا حضرت بلال کی آواز کانوں میں آتی ہے؟ تو صبح کا سناٹا ہوتا ہے تو آواز بہت دور تک جاتی ہے. تو اس وقت لاؤڈ سپیکر تو نہیں تھے، لیکن حضرت بلال کی آواز، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آواز تو آتی ہے، مکانوں کے اندر آواز تو آتی ہے. بس اتنا سننا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر تو تمہارے لیے مسجد میں آنا ضروری ہے. عزیمت پر ان کو حکم دیا. آج اس لائن کا کوئی ایک ہمارے لیے کوئی عذر ہو تو بتاؤ ہمارے لیے کیا ہو؟ سر میں تھوڑا سا درد ہو تو بولو. اپنے آپ ہی کو مفتی بنا دیا کہ اب تو اپنے گھر پہ نماز پڑھی ہے تو ٹھیک، نہیں تو بعد میں تھوڑا آرام ہو جائے اس کے بعد اٹھیں گے. اور اللہ معاف فرمائے کیا حال ہے ہمارا آج فجر کی نمازوں میں بولو؟ اور نمازوں کے مقابلے میں ہماری مسجدوں میں فجر کی کتنی صفیں لگتی ہے بولو؟ تو کیا رخصت ہے ہمارے لیے؟ یہ رخصت یہ ہے کہ آسانیاں کر دی اللہ پاک کی طرف سے، سہولتیں ہو گئی، لیکن نماز معاف ہے. رخصت ہے، آسانیاں ہے، سواری کا بھی انتظام ہے، لائٹیں بھی ہے، سڑکیں بھی اچھی ہے، اور دن کا ایسا بڑے اجالے کے وقت اس کو ہماری نمازیں ہوتی ہیں ہماری مسجدوں میں، تاکہ ہمارے لیے سہولت ہو کہ آسانی کے ساتھ ہم نماز میں پہنچ سکے. اور ٹھنڈی میں تو بولو 12 گھنٹے کی رات ملتی ہے. 6 بجے غروب ہوتا ہے، 6:30 بجے فجر کی نماز، 6:45 کو نماز ہوتی ہے. اس کے باوجود آج ہمارا حال کیا ہے بولو؟ تو فجر کی نماز کے لیے آسانی ہو گئی، رخصت ہوئی. ہم نے یہ کیا عمل کیا بتاؤ؟ رخصت والا ہم کو دیا، گنجائش دی، آسانیاں کر دی کہ بھائی اس لائن سے تم کام کرو. کہ آواز سننے پر ہر لائن کی تمام چیزیں ایسی ہے کہ جس سے آنا مشکل ہے صحابی رسول کے لیے، لیکن اس کے باوجود ان کو مسجد میں آنے کو کہا جاتا ہے. آج ہماری مساجدوں میں دیکھ لو، کہ ہماری مساجدوں میں کتنا ہے، فجر کے اندر صفیر کتنی لگتی ہے. تو کیا فجر کی نماز معاف ہو گئی بولو؟ اذان کی آواز بھی کانوں میں آتی ہے نہیں آتی بولو؟ ہمارے علاقوں میں کتنی مساجدوں کی آواز آتی ہے، ایک نہیں، اور ہماری آنکھ کھلتی ہے نہیں کھلتی. یہ تو اور بات ہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. ہم نے اپنے محاورے کے اندر ہم نے ویسا مزاج بنا دیا کہ جب تک تاریخ نہیں بدلتی، جب تک رات کو 1-2 نہیں بجتے اس کے پہلے ہم سوتے نہیں ہیں. جس کا سب سے بڑا نقصان کہ اللہ کا پہلا حکم صبح کی نماز کا ہمارا اس کے اندر جھول آ جاتی ہے، کمزوری آتی ہے. اپنے دل کو منا لیتے کہ اٹھ کے یہی 2 رکعت پڑھ لو نا بستر پر ہی. مسجد تک پہنچیں گے تو اپنی نیند کو حرج ہوگا، وہاں جائیں گے تو تعلیم میں بیٹھنا پڑے گا، مشورے میں بیٹھنا پڑے گا.
1 گھنٹہ چلا جائے گا، اور جو غلبہ، جو نیند کی غنودگی اس وقت ہوتی ہے، ایسی پھر دن پوری رات میں نہیں ملتی، تو کہ اپنی نیند چلی جائے گی۔ اپنے دل کو مفتی بنا کر کیا کر لیا بولو؟ سب سے بڑا اللہ کا حکم پہلا، اس کو ناقص اور ادھورا کر دیا۔ ہاں جبکہ قرآن یوں کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کو ایسی جگہ پر پڑھنے کا حکم ہے کہ جہاں پر اقامت با جماعت نماز ہوتی ہو، وہاں پر نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ کہاں پڑھنے کا حکم ہے بولو؟ جہاں پر اقامت جماعت کے ساتھ جہاں نماز ہوتی ہے وہاں نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ اپنے ذمے سے فرض اتر جائے گا، منع نہیں ہے، لیکن حدیث پاک میں ہم نے سنا نا کہ جس کو پورا حصہ ملتا ہے، اور کسی کی نماز ایسی ہوتی ہے کہ جس کا یہ حال ہوتا ہے اس کی نماز کا کہ اس کو پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر کل قیامت کے دن اس کے منہ پر مار دی جائے گی۔ اس کے کپڑوں کا کیا حال ہے، اس کی نماز کا کیا حال ہے، اس کا دھیان کہاں ہے؟ یہ نماز اذان اور اقامت کے درمیان میں وقفہ اسی لیے دیا جاتا ہے تاکہ اللہ کا دھیان جمے، ہم اس خالق اور مالک کے سامنے کھڑے رہے ہیں جس خالق اور مالک نے ہم کو حکم دیا ہے۔ اس خالق اور مالک کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ہماتن ہمیں متوجہ ہونا ہے۔ ہاں کہ ایمان کے بعد سب سے پہلا حکم اللہ کا ہے نماز۔ اور آج یہ حال ہے میرے دوستو، آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم ہوش حواس میں ہیں، تندرست ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت بھی رکھی ہے کہ ہم اٹھ کر نماز کے لیے جا سکتے ہیں، بیدار بھی ہوئے ہیں، لیکن اپنی تھوڑی راحت و آرام کے لیے اپنے آپ کو سلا دیا، اتنے بڑے اہم فریضے سے اپنے آپ کو محروم کر دیا کہ روایتوں میں سنتے ہیں کہ فجر کی نماز، عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے پر پوری رات کی عبادت کا ثواب مفت میں۔ کتنی دیر لگتی ہے بولو؟ علماء فرماتے ہیں اس سے اپنے کو ڈرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری نماز کہاں ہوتی ہے، کہ نفاقیت کی علامتوں میں ایک علامت کہ منافقوں کے لیے عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا، مسجد میں آنا مشکل نظر آتا تھا۔ اپنے آپ کو خطاب کرنا کہ میں کیا ہوں، میری میں ہمت کیوں نہیں ہوتی؟ اور آج یہ حال ہے، کل میرے اعضاء اللہ مجھے صحیح سالم رکھے، تندرست رکھے، کل جب میرا آخری وقت آئے گا اور میرا رخصت ہونے کا وقت ہوگا، اس وقت میری طبیعت کا کیا حال ہوگا؟ اور اس وقت اعضاء کمزور ہو جائیں گے، اٹھنے کی ہمت بھی اور طاقت بھی نہیں ہوگی۔ دنیا سے جانے کا آخری وقت ملک الموت بالکل سر پر ہوں گے، اور اس وقت شیطان کا زبردست حملہ ہوگا۔ جسم کی تکلیف کی وجہ سے کراہت بھی بہت ہوگی، کراہنا بھی بہت ہوگا، درد بھی بہت ہوگا۔ اس وقت میں چاہوں گا تو نہیں اٹھ سکوں گا، اس وقت میرا کیا حال بنے گا؟ آج میں صحیح سالم ہوں، وہ منظر اپنے سامنے رکھے کہ وہ منظر میرا آنا ہے۔ وہ منظر ہے کسی کے لیے چھٹی بولو؟ وہ منظر آنا ہے۔ اور روایتوں میں آتا ہے جس نے تندرستی کے اندر اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تن من دھن سے لگایا،
اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کی فکر کی، اللہ آخری وقت کے اندر اس کے لیے آسانی فرمائیں گے۔ اللہ پاک اس کے لیے آسانی فرمائیں گے۔ اور جس کا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو گیا، بولو ایک اذان صرف سمجھ لو، ایک اذان دن میں کتنی مرتبہ ہوتی ہے؟ ارے بولو 5 مرتبہ۔ اذان اللہ کا منادی ہم کو آگاہ کرتا ہے، متنبع کرتا ہے، چوکنا کرتا ہے کہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہماری غفلتوں میں سے وہ بیدار کرنے کے لیے اللہ پاک نے یہ نظام ہمارے لیے بنایا، تجویز کیا۔ اور کہا جاتا ہے کہ اللہ کے منادی کی آواز کانوں میں آئی، اس کو دھیان سے سن کر اس کا جواب دے دو۔ ہاں، اس کا جواب دو کہ اللہ کے منادی کی آواز ہے۔ اسکول کے اندر کوئی ٹیچر، کوئی پروفیسر کوئی آواز دیتا ہے تو اس کو کتنا ادب کے ساتھ سنتا ہے، بولو ارے سنتا ہے نہیں سنتا؟ دنیا کا کوئی عہدے دار ہوتا ہے، وہ بولتا ہے تو اس کا کتنا دھیان سے سنا جاتا ہے، دل نہ مانے اس کے باوجود سننا پڑتا ہے۔ یہ آواز اللہ کے منادی کی ہے، کس کی ہے؟ بولو اللہ کے منادی کی آواز ہے۔ اور اللہ کے منادی کی آواز کا جواب دینا ہر ایمان والے کے ذمہ ضروری ہے۔ دن میں 5 مرتبہ دیتا ہے۔ ایک وقت میں کتنی دیر لگتی ہے؟ مشکل سے 2.5 سے 3 منٹ۔ 5 وقتوں میں کتنی ہوئی بولو؟ ارے کتنی ہوئی بولو نا؟ 15 منٹ۔ 24 گھنٹے میں سے 15 منٹ جب اللہ کے منادی کی آواز کو سنی اور سننے پر اس کا جواب دیا، سننے پر اس کا بولو جواب دیا۔ کیا جواب دینا ہے؟ جیسے ہی مؤذن اذان دے ایسے ہی اس کا جواب دینا۔ اور حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا۔ تو ایک وقت کی 3 منٹ کی اذان میں علماء فرماتے ہیں کہ اس کے نامہ اعمال میں 32 لاکھ نیکیاں ملتی ہے۔ کتنی؟ 5 وقت کی اذان سنی تو کتنی ہوئی بولو؟ 1,60,60,00,000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں روزانہ ملتی ہے۔ کتنی؟ اور ایک نیکی آسمان و زمین کے برابر جتنی بھی درمیان میں جگہ ہے، سونے چاندی زیورات سے بھر دو تو آخرت کی ایک نیکی کی تلافی کتنی نیکیاں ملتی ہے اس کو؟ ارے بولو نا کتنی نیکیاں روزانہ؟ دنیا میں تو آفر لگتی ہے نا تو کہتے ایک کے بعد ایک ایک دوسرا ہے، اور اسکیم کے لیے لائنوں میں کھڑا رہتا ہے، گھنٹوں لائنوں میں کھڑا رہتا ہے کہ ایک آفر ملی سے چلو لے لیجیے۔ خاموشی سے، ادب سے اللہ کے منادی کی آواز کو سننے پر اتنا انعام۔ آگے دوسرا کیا انعام معلوم ہے؟ یہ تو نیکیاں اس کے نامہ عمل میں بڑھتی جائے گی، جتنی عظمت کے ساتھ سنے گا اتنی۔ لیکن اور آگے علماء نے فرمایا کہ اگر جس نے عظمت کے ساتھ اس اللہ کے منادی کی آواز کو دھیان کے سننے کے ساتھ اپنی زندگی گزاری ہے، اللہ کی ذات سے بڑی امید اور توقع ہے، دنیا سے جانے کا وقت ہوئے گا تو اللہ پاک کلمے کے ساتھ اس کی موت دیں گے۔ صرف اذان سننے پر یہ انعام۔ اب اندازہ لگاؤ کہ یہ اللہ کے حکموں کو پورا کرے گا تو اس پر اللہ پاک کیا انعام دیں گے بولو؟ اذان سننے پر اس کے لیے یہ اتنی بڑی بشارت ہے کہ نامہ اعمال میں نیکیاں تو بڑی، لیکن سب سے بڑی امید جو اس کا آخری وقت خاتمہ ہے، وہ خاتمہ خیر کے ساتھ اس کا ہوگا، کلمے کے ساتھ دنیا سے جانے کا اس کا ہوگا، جو اس کا مقصد ہے۔
کہ الاعتبار بالخواتم، کہ خاتمے کا اعتبار ہے. اللہ کی بارگاہ کے اندر اعتبار کس کا ہے بولو؟ زندگی چاہے کیسے بھی گزر گئی، خاتمے پر اعتبار ہے. ہاں، اس لیے خاتمہ ہمارا صحیح ہو جائے، یہ اس کی چلت پھرت ہے، یہ محنت اس کی ہے، یہ پوری زندگی کا نچوڑ ہمارا یہ ہے کہ ہمارا انجام صحیح ہو جائے. ہم دنیا سے جائے تو ایمان کے ساتھ جائے، کلمے کے ساتھ جائے. یہ محنت یہ اسی کی ہے، یہ نچوڑ یہی ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو جاوے. ہم دنیا سے جائے تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ دنیا سے ہمارا جانا ہو، ہمارا انجام صحیح ہو جاوے. اس کے لیے تھوڑی قربانی دوستو، یہ قربانی ہے بولو، ارے بولو نا یار، تو سستا سودا ہے، بہت سستا سودا ہے. پھر آخرت میں عیش ہی عیش ہے، کوئی غم نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پھر عبادت نہیں. پھر کوئی یوں کہنے نہیں آئے گا کہ چلو اذان ہو گئی نماز پڑھنے آؤ، چلو رمضان کا چاند نظر آ گیا چلو روزے رکھو، چلو اللہ نے مال دیا ہے تو اس کی زکات نکالو، کوئی کہنے نہیں آئے گا. اس لیے کہا جاتا ہے، روایت میں آتا ہے، جیسی زندگی گزارو گے ایسی موت آئے گی، اور جیسی موت آئے گی ایسے ہی کل قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے. یہ اللہ پاک کی طرف سے فیصلہ ہے اٹل. ہمارا خاتمہ صحیح ہو جاوے، اس کی مجھے اور آپ کو فکر کرنی ہے. ہاں، یہ جتنی چلت پھرت ہے دوستو، اس کا صحیح مقصد یہ ہے کہ ہمارا انجام صحیح ہو جاوے، کہ اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ اپنی زندگی گزری ہے. اللہ پاک کی طرف سے یہ انعامات ہے، اللہ پاک کے وعدے ہیں کہ اس کا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہوگا. اللہ پاک کی طرف سے وعدہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. دنیا سے جائے گا تو ایمان کے ساتھ، کلمے کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوگا. اور اسی کی فکر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی زندگیوں میں تھی. کہ صحابہ عزیمت پر عمل کرتے کرتے بھی ڈرتے تھے. کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ اب تو میرے لیے مسجد میں آنا ضروری ہے، اب میرے لیے کوئی عذر نہیں ہے. تو کوئی ساتھی ملے تب بھی کیا، نہیں ملے تو بھی کیا کہ اللہ کے رسول کی زبان سے سن لیا کہ اب میرے لیے مسجد میں آنا، تو کسی بھی حال میں مسجد میں آتے تھے. بلکہ یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ منافق بھی اگر گھسیٹ کر آ سکتے تھے تو ان کی بھی فجر اور عشاء کی نماز بغیر جماعت کے نہیں ہوتی تھی، مسجد میں آ کر پڑھتے تھے. ہمارے لیے رخصت رکھی ہے، آسانیاں رکھی ہے کہ بھئی تھوڑا درد ہے، کمزوری ہے، ڈاکٹر نے کہا کہ وضو نہیں کر سکتے، کوئی بات نہیں، بولتے تیمم کر لو. تھوڑی بہت تکلیف پیروں میں ہے، کھڑے کھڑے نماز نہیں پڑھ سکتے، کیا ہو گیا بولو مسجدوں میں؟ پہلے دیکھی تھی کبھی بولو؟ آپ کی عمروں کے اندر کبھی پہلے دیکھی تھی؟ آج سے 10 سال پہلے چلے جاؤ، کبھی دیکھی تھی اپنوں نے؟ لیکن آج کے دور کے اندر ہمارے علماء نے اس کی بھی گنجائش رکھ دی، کوئی بات نہیں، رخصت گنجائش رکھ دی کہ آسانی ہو جاوے تابع، تاکہ بندہ نماز پڑھتا ہو رہا. کھڑے کھڑے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھ لو. اتنی سہولتیں ہوئے. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم
آنکھوں میں پانی بھر آیا. ڈاکٹر نے کہا کہ 5 دن کیا کرنا پڑے گا؟ لکڑی کے سہارے پر نماز. کہ ایک وقت کی نماز بھی ایسی نہیں ہوگی. زندگی بھر آنکھوں پہ نظر نہیں آئے گا، کوئی بات نہیں، گنجائش ہے، اس کو برداشت کر لیں گے. لیکن جیسے اللہ کی طرف سے نماز پڑھنے کا حکم ہے، اس میں تو ذرہ برابر بھی آنچ نہیں آنے دیں گے. ارے سنا ہے نہیں سنا؟ بولو نا. یہ نمازوں کے فضائل کو شوق بڑھانے کے لیے کہ ان کو سننا ہے ایسی مجالسوں میں، اپنے گھروں کے اندر تعلیم کے ذریعے سے، تاکہ ہمارے لیے ان پر عمل کرنا آسان ہو جائے. ہاں، یہ عمل کرنے کے لیے ہے. صحابہ کے واقعات میرے اور آپ کے لیے نمونہ ہیں، عمل کرنے کے لیے ہے کہ انہوں نے ایسی جفا کشی کے اندر اور ایسی تکالیفوں کے باوجود انہوں نے عزیمت پر عمل کیا اور اللہ کے حکم کے اندر ذرہ برابر بھی نقص نہیں آنے دیا. ہمارے لیے رخصت ہے تو لیکن رخصت کے ساتھ بھی ہم کم سے کم جیسا چاہا جاتا ہے اتنا تو ہم کریں کہ کم سے کم مسجد کو تو آباد ہم کریں نہ کریں. اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کی عظمت اپنے دلوں میں ہو میرے دوست. مومن کی حفاظت اس کے اللہ کے گھر کے اندر ہے، اس کے ایمان کی حفاظت اللہ کے گھر میں ہے، اس کے ایمان کی حفاظت اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں ہے. صحابہ کے سب سے بڑے معمولات میں ایک عمل یہ تھا کہ صحابہ مسجد میں جاتے تھے تو مسجد میں سے واپس کب آتے تھے کوئی گارنٹی نہیں ہوتی تھی. ہمارا تو کیا ہوتا ہے 10 منٹ ابھی رکو ہم آ گئے. صحابہ کا کیا معمول تھا بولو؟ مسجد میں اللہ کے گھر میں گئے، واپس کب آئیں گے کوئی گارنٹی نہیں. ایسا اللہ کے حکم کو پورا کرتے تھے کہ مسجد میں اب گئے تو مسجد میں سے واپس کب آئیں گے کوئی گارنٹی نہیں. کہ اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھیں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں دین کے تقاضے آئیں گے، اور دین کے تقاضوں کے اوپر جب بھی کہاں جانے کا تقاضا آیا تو کوئی صحابی اپنی زبان سے کسی لائن کا کوئی عذر نہیں کرے گا. واپس کب آئیں گے کوئی دن نہیں. بازار میں گئے ابھی تھوڑی دیر میں اپنا ضرورت پوری ہوئے واپس آ جائیں گے، ابھی آ جائیں گے. ہمارا معاملہ الٹا ہے. ہمارا معاملہ کیا ہے بولو؟ ارے ہے کہ نہیں ہے؟ 10 منٹ پہ تو ہمنا آئے گی اور اس وقت ہمارا ذہن کہاں ہوتا ہے بولو؟ ان مجالسوں میں یہ اللہ کے دین کی فکروں کے اندر مجھے اور آپ کو اسی کے لیے متنبع کیا جاتا ہے کہ اپنی زندگی کے ہر موڑ میں ہم اللہ کے دھیان کے ساتھ اپنی زندگیوں کو گزارنے والے بن جاوے. اللہ کا دھیان جمیں. آج ہمارے اندر غفلت اور سستی بہت بڑھ گئی ہے، بے فکریاں بہت بڑھ گئی ہے. ہاں، اور یہ بے فکری ایمان والوں کے لیے موت ہے. ایمان والا کبھی بے فکر نہیں ہوتا، کبھی غفلت میں نہیں ہوتا. اس کو تو چوکن نہ رہنا ہے. جہاں غفلت میں فوراً اس پر حملہ ہوتا ہے. اللہ کے دھیان کے ساتھ اپنی زندگی گزرے، اللہ کے حکموں کے ساتھ. بازار ہیں تو بازاروں کے اندر بھی اللہ کا دھیان ہو. جہاں نظر کہیں گئی فوراً اللہ کا استظہار، اللہ کا دھیان آوے کہ یہ چیز میرے دیکھنے کے لیے اللہ نے حکم کیا ہے کہ منع کیا ہے. یہ اس سے اللہ میرا راضی ہوتا ہے کہ ناراض ہوتا ہے. دھیان ہو. رات کو سوتے ہوئے ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ اللہ کے دھیان کے ساتھ کہ یہ دیکھنا میرے لیے جائز ہے ناجائز ہے. یہ اللہ کے دھیان کے ساتھ ہو.
نگاہ اور اس کا دیکھنا، اس کا بہت بڑا اس کے ساتھ کنیکشن جڑا ہوا ہے۔ جہاں نگاہ غلط گئی فوراً اندر کی لذت کھینچ لی جاتی ہے، اور جس کا خمیازہ آج ہم بھگت رہے ہیں کہ عبادتوں کے اندر سے جان نکل گئی، لذت نکل گئی، مزہ نہیں آتا، مسجد میں دل نہیں لگتا، دین کی باتوں کو سننے میں دل نہیں لگتا، عبادتوں کے اندر مزہ نہیں آتا، دعائیں مانگتے ہیں تو دعائیں میں بھی جی نہیں لگتا، لذت چھین لی گئی۔ ہم اس کا علاج سوچیں کہ یہ کس کا علاج کیا ہے کہ میری زندگی غفلتوں میں گزر رہی ہے، میری نگاہ کچھ غلط دیکھ رہی ہے، جس کا خمیازہ مجھے بھگتنا پڑتا ہے کہ میری زد اس پر چوٹ پڑتی ہے، میری عبادتوں پر۔ نگاہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، کوئی نہیں دیکھتا، لیکن آسمان پہ بیٹھنے والا جو لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ جھونکا آتا ہے، وہ 70 پردوں کے اندر بھی وہ سب دیکھ رہا ہے، اندھیری کے اندر بھی وہ دیکھ رہا ہے، رات کی تنہائیوں میں بھی وہ نظر کر رہا ہے کہ میرا بندہ کیا کر رہا ہے۔ اندھیری رات میں کالے پہاڑ پہ کالی چونٹی اس کی آہٹ جب سنتا ہے تو دوستو بستر پر بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے اپنی چادروں کے لحاف کے اندر ہم دیکھیں گے، اس کو معلوم نہیں ہے؟ بولو، اس کا دھیان ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اس سے سب سے بڑا نقصان میرا یہ ہوتا ہے کہ میری عبادتوں کے اندر کی نورانیت کھینچ لی گئی، اس کی لذت چھین لی گئی، عبادتوں کے اندر جو مٹھاس ملنی چاہیے مجھے نہیں ملتی۔ کیا وجہ ہے؟ اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ رفتہ رفتہ یہ اپنے اعمالوں کو بالکل کھوکھلا کر دیتے ہیں، بے جان بنا دیتے ہیں، جسے سنتے ہیں نا روایتوں میں کہ بڑی مسجد ہوگی، ایک وقت آئے گا قیامت سے پہلے کہ پوری مسجد کے اندر ایک اخلاص کے ساتھ نماز پڑھنے والا۔ ڈرنے کی چیز ہے، ڈرنے کی چیز ہے یہ کہ مجھے کیوں جی نہیں لگتا، جہاں پر میرے لیے ہدایت ہے، جس عمل کی بنیاد پر اللہ نے میرے لیے مغفرت کے فیصلے کیے ہیں، جس عمل کی بنیاد پر میری دنیا اور آخرت کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے کا اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے، ایسے عمل کے اندر میرا جی نہ لگے۔ ہونا تو چاہیے یہ تھا کہ میں اذان کے ساتھ مسجدوں میں پہنچ جاتا، اور اللہ کو منع تھا، اللہ کا دھیان جمع تھا، اس لیے اذان اور اقامت کے درمیان میں اتنا سارا وقفہ دیا گیا تاکہ اللہ کا دھیان مجھے جمے، اللہ کا استحضار ہو۔ استحضار کی بنیاد پر اتنا درمیان کا وقفہ ملا، لیکن افسوس ہے میرے حال پر کہ میں ان چیزوں کو پورا نہ کر سکا، نہ صحیح لیکن کم سے کم وقت کے اوپر تو پہنچ جاتا۔ ان مجالسوں کے اندر ان چیزوں کی رغبت دی جاتی ہے کہ اپنی زندگیوں کے اندر یہ اعمال جاندار بن جائے، اور ان اعمالوں کے اندر سب سے اہم اللہ کے احکام ہمارے جاندار بن جائے، اللہ کے حکموں کو صحیح معنوں میں ہم پورا کرنے والے بن جائے، کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا جواب مجھے دینا ہے، میری نماز کا جواب مجھے دینا ہے، میری نماز کا جواب مجھے دینا ہے، میری نماز جتنی جاندار ہوگی اتنا ہی اللہ کی بارگاہ کے اندر اتنے انعامات کا میں مستحق رہوں گا۔ اور یہ چیز مجھے رفتہ رفتہ اپنے اندر اللہ کے احکام کی کمی پیدا کر رہا ہے، اور کمی رفتہ رفتہ بڑھتے بڑھتے ایسی ہو گئی کہ اتنے بڑے اللہ کے حکم کو بھی جیسا مکھی بیٹھی تھی اڑا دی، اس طریقے سے ہم نے عمل کو پورا کر دیا، اس کا احساس بھی نہیں، گھر پہ نماز پڑھی قضا ہو گئی کوئی پرواہ نہیں،
جبکہ سنا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور یہ اللہ کے حکم کو اگر صحیح معنوں میں انجام نہ دیا گیا تو اس کا وبال بھی کتنا بڑھا دیا گیا، اس کا اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا۔ ان مجالسوں کے اندر ان چیزوں کی اہمیت دلائی جاتی ہے تاکہ ان مذاکروں کو سنتے 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 اللہ کی بارگاہ میں ہم گریہ وزاری کرتے 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 اس بات پر آ جائے تاکہ ہمارا وہ عمل جاندار بن جاوے، اللہ سے مانگنے والے بن جاوے ہم۔ ہاں، یہ دنیا کی غفلت والی زندگیوں کے اندر پورا زیادہ سے زیادہ 24 گھنٹے کا ہمارا اکثر حصہ ہمارا دنیا اور غفلتوں میں گزرتا ہو، اور تھوڑی دیر کے اندر آ جاوے اور ہم کہیں کہ بھائی اسی کے اوپر اپنا کام بن جاوے، یہ کیسے ممکن ہے بتاؤ؟ صحابہ کا یہ حال تھا کہ صحابہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہتے تھے، ایمان کے مذاکروں کے اندر رہتے تھے، اللہ کی بڑائی اور وحدانیت کے مذاکروں کے اندر رہتے تھے، اور اللہ کی ربوبیت کے مذاکروں میں رہتے تھے، تو ان کی کیفیت کچھ اور ہوتی تھی۔ اور جب اپنے گھروں پہ تھوڑی سی غفلت آئی، تھوڑی سی کیفیت تھوڑی سی بدل گئی، صرف تھوڑی سی بدل گئی، اپنے آپ کو اوپر ٹھاک ڈالتے ہو گئے، نافق انزلہ نافق انزلہ۔ کیا ہوا کہ میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں تھا، وہاں میری کیفیت کیا تھی؟ گھر والوں کے ساتھ آیا تو تھوڑی بہت ہنسی غمی کے اندر اکی کیفیت بدل گئی، اتنا ڈرتے تھے۔ کیا ہو گیا؟ میری کیفیت کے اندر کیوں فرق آ گیا کہ حضور پاک علیہ السلام کی صحبت میں کیا ہے معاملہ، میرے یہاں کیا معاملہ ہو گیا؟ اتنا ڈرتے تھے۔ بیوی کی گود کے اندر سر رکھا ہوا ہے اور رو رہے ہیں، کیا ہوا؟ کیونکہ پلسرات یاد آ گئی کہ پلسرات تلوار سے تیز، بال سے باریک ہے، اس پر سے گزرنا ہے، کیسے گزرنا ہوگا؟ کہاں ہے سر؟ بیوی کی سر میں گود رکھا ہوا، گودی میں سر رہے اپنا، اور یہ ڈر ہے کہ پلسرات پر سے کیسے گزرنا ہوگا۔ اتنی راحت اور آرام کے نقشوں کے اندر بھی اللہ کا دھیان تھا۔ آج ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں لیکن ہم گم ہوتے ہیں، ہمارا دھیان نہیں جمتا کہ ہم کہاں ہیں، اور اس کا احساس میرے دوست اب نکل گیا ہماری زندگی میں۔ سر پہ سے ایک بوجھ اتار دیا کہ چلو نماز پڑھ لی، لیکن احساس بھی اندر سے نکل گیا کہ میرا یہ عمل کیسے ہو گیا، اور رفتہ رفتہ اس کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہاں، جو دھیان اللہ کا ہونا چاہیے، جو استحضار کے ساتھ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا رہنا چاہیے، وہ کیفیت ہمارے اندر سے نکلتی جا رہی ہے، روز مرہ اور بڑھتی جا رہی ہے۔ نیت باندھو، کہیں اور گھومنے چلے گئے، اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے دوستو، کہ یہ زندگی کے لیے، میرے اور آپ کے لیے بہت نقصان دہ ہے، یہ ہمارا بہت بڑا نقصان ہے کہ ہم ایسی غفلت والی زندگی کب تک گزارتے رہیں گے؟ زندگی کا کتنا بڑا سرمایہ اور حصہ ہمارا اپنی زندگیوں کا ختم ہو گیا۔ دنیا کی کسی چیز کو روزمرہ دیکھتے ہیں تو اس میں ترقی ہوتی ہے۔ آدمی سائیکل پر ہوتا ہے تو بولو، کوشش کرتا ہے تو کہاں آتا ہے؟ ارے بولو نا، بائک پہ آتا ہے۔ بائک والا، ہاں، پوٹلے لے کے چلنے والا کیبن لیتا ہے، کیبن والا کرائے کی دکان لیتا ہے، کرائے کی دکان سے بولو، کرائے کے مکان والا خود کے مکان کی۔ ہر عمل کے اندر وہ اپنی دنیاوی اعتبار سے ترقی چاہتا ہے اور روزانہ ترقی کرتا جا رہا ہے۔ آتی ہے کمی، اور کمی ہوتی ہے تو کہتا ہے کہ اس کو کچھ کرنا ہی نہیں آتا۔ روزانہ ترقی ہوتی ہے، ارے ہوتی ہے نہیں ہوتی بولو نے؟ اس کے باوجود اللہ معاف فرمائے کہ اس کی زبان پہ شکوہ ہے، ناشکری ہے۔ دین کے متعلق اس کے اندر جو بچپن سے ہم ایمان والے ہیں، مسلمان کی گود ماں کی مولی ملی ہم کو،
مسلمان کی ماں کی گود ملی ہے. پیدا ہی ہوتے اللہ کی بڑائی ہمارے کانوں میں آئی. آج بچپن سے 30 سال 40 سال 50 سال میرے دوستوں ہمارے گزر گئے. اپنے ایمان کی کیفیت بڑھی کہ کمی ہوئی؟ اللہ کی ذات عالی کا یقین بڑھا کہ کم ہوا؟ زبان کے بول تک محدود رہ گئے، دل کے اندر نہیں اترے. اب یہ دیکھ، جبکہ ایک بالشت ہے، صرف اتارنے کی جگہ صرف ایک بالشت ہے. 30 سال 40 سال 50 سال گزر گئے میرے دوستوں، ابھی تک کیفیت نہیں بنی، ابھی تک ایمان میں اضافہ نہیں ہوا. اپنے آپ کو پوچھے ہم، کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اندر سے رغبت جیس کتنی پیدا ہوئی کہ اللہ کے حکم کا وقت آ گیا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین میں کہ اللہ کے منادی کی آواز آتی تھی، ان کے چہرے کے رنگ بدل جاتے تھے، جسم کے اندر کپکپیاں آ جاتی تھی کہ اس خالق اور مالک کے حکم کو ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے. صحیح معنوں میں ہم سے ادا ہو سکے یا نہیں ہو سکے. صحابہ اتنے ڈرتے تھے، اور اس کے لیے اپنے کاروبار کو، اپنے مشغلوں کو، اپنے دنیا کو سب کچھ چھوڑ کے جاتے تھے. ایسے ہی چھوڑ کے نکل جاتے تھے. اذان ہوتا تھی، دکان ایسے نیسے کھلی رکھ کے چلے جاتے تھے. کہ اللہ کے حکم کو ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے، اس کو پورا کرنے کا وقت ہے. صحابہ اتنا ڈرتے تھے کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے وقت ملا ہے. تو اس قربانی کے نتیجے میں ان کی نماز کیسی بنی کہ اس نماز کے ذریعے سے اپنے تمام مسائلوں کو حل کروا دیا، اپنی ہر ضرورت پوری کروا لی. یہ اللہ کا حکم ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے تمام مسئلوں کا حل رکھا ہے. ہر ضرورت پوری کروا لی. 2 رکعت نماز پڑھتے، اپنے مسائلوں کو حل کروا لیتے. کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، زبان پہ کبھی شکوہ نہیں ہوتا تھا. وضو کرتے، مسجد میں آتے، 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنا مسئلہ حل ہو جاتا تھا. ایسے مشکل سے مشکل مسائل بھی انہوں نے اس کے ذریعے سے پورے کر لیے. بولو، ارے کرے نہیں کرے، بولو نا. آج ہمارا حال کیا ہے بتاؤ؟ روزانہ ہمارے اندر اس کا اضافہ ہوتا ہے کہ بولو کمزوری آتی ہے، روزانہ غفلت بڑھتی ہے، اور اس کے باوجود ہماری آنکھ بیدار نہیں ہوتی. ہم اسی ٹرم پر چلتے رہتے ہیں، ابھی بھی زندگی ایسی گزرتی رہتی ہے. اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے میرے دوستو کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہماری منزل کہاں ہے. اور یہ حال میرے اللہ کے حکم کا ہے، اور اس کا یہ حال ہے کہ میں ایک عمل صحیح معنوں میں ابھی تک پورا نہیں کر سکا. میری زندگی گزر گئی، 30 سال 40 سال 50 سال ہو گئے، ابھی تک میری زندگی کی 2 رکعت ایسی نہیں ہوئی کہ میں نے اپنا مسئلہ اللہ کی بارگاہ میں پورا کیا ہو. پورا کرا ہے؟ ایک مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا. جب فرائضوں کا یہ حال ہے میرا، تو آئندہ میری زندگی کا کیا حال ہوگا؟ یہ تو فرائض کا حال ہے جو ہر ایمان والے پر فرض عین ہے. فرض عین. کسی پر معاف ہے؟ بولو. امیر ہو، غریب ہو، شہری، دیہاتی، کالا گورا، پڑھا لکھا ان پڑھ، کسی پر معاف ہے؟ ارے بولو نا. ہر ایک کے ذمہ فرض ہے، کسی پر معاف نہیں ہے. اتنے بڑے اللہ کے حکم کا یہ حال میرے لیے ہے.
میں اللہ کے ان حکم کو اس طریقے سے انجام دے رہا ہوں کہ میرا حال یہ ہے کہ ابھی تک میرے اندر اس کی کیفیت نہیں بنتی اور میری زندگی گزر رہی ہے اور ترقی نہیں ہو رہی ہے. دنیا کی ہر چیز کا ترقی کا احساس ہے، اس کا خیال ہے، اور زندگی گزر گئی 30 40 سال 50 سال کی زندگی، ابھی تک میرے ایمان کی کیفیت نہیں بنی. تو یہ حال ہے کہ اللہ کے حکم کو میں ایسا انجام دے رہا ہوں. ان غفلتوں کے ماحول کے اندر رہتے ہوئے میری زندگی اور زیادہ بے فکری والی بڑھتی جا رہی ہے. اور اس بے فکری کے ساتھ اگر زندگی گزرتے 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 اپنے آپ کو اس بات کا احساس دلانا کہ معلوم نہیں کہ تیرا آخری وقت آ جائے تو تو دنیا سے کس حال میں جائے گا. اس سے اپنے آپ کو ڈرانے کی ضرورت ہے. تیرا آخری وقت کس حال پہ جائے گا. انجام اعتبار کس کا ہے بولو؟ خاتمے کا ہے. تیرا جیسا خاتمہ ہوگا ایسا تیرا انجام ہوگا. 30 40 سال 50 سال کے اندر ابھی تیرا یہ حال بنا ہے. اب تیری شام ہو گئی ہے، شام ڈھل گئی ہے، کب تیرا غروب ہو جائے، کب تیری آنکھ بند ہو جائے، تو دنیا سے کس حال میں جائے گا. صحابہ عزیمتوں پر عمل کرنے کے باوجود اپنے ہر عمل کو اتنا پورا کرنے کے باوجود ڈرتے تھے. کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے زیادہ قریب تھے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں فرمایا کہ میں نے ہر ایک کا حق ادا کر دیا، ابو بکر کا حق تو اللہ ہی پورا کریں گے. ہر ایک کے حق میں نے ادا کر دیا. اور کتنے صفاتوں کے مالک کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی موجودگی میں آپ کو مسلط دیا. کس نے نماز پڑھائی؟ ارے بولو. آپ کی موجودگی میں مسلح آپ کو ملا ہے. اتنے صفات آپ کے. خلیفۃ المسلمین پہلے لیکن آپ کی اتنے صفات کہ میری امت کا سب سے پہلا شخص وہ ہوگا کہ جس کو جنت کے اندر 8 دروازے اور 8 دروازے پر سے جس کو آواز ملے گی وہ کون ہوں گے بولو؟ جنت کے 8 دروازے ہیں اور ہر دروازے سے مرحبا یا ابا بکر، مرحبا مرحبا. ہر دروازے سے صدیق اکبر کو استقبال کے لیے آواز دی جائے گی. آپ کے اعمال کتنے جاندار ہوں گے، کیسے ہوں گے کہ ہر دروازے سے آپ کو آواز لگاتی جائے گی. کتنے صفات ہوں گے. اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اندر سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے کون بولو؟ دین کے خاطر بھی سب سے زیادہ تکالیفیں انہوں نے برداشت کی. اور صدیق کا لقب ایسے نہیں ملا آپ کو، اسلام میں بھی سب سے پہلے داخل ہوئے. اتنے صفات آپ کے، اور ان صفاتوں کے ہر لائن کے مالک آپ. اس کے باوجود آپ کی زبان مبارک سے یہ ڈر تھا، تو آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلتے تھے، کاش ابو بکر کسی درخت کا پتا ہوتا، کوئی گھاس ہوتا، کوئی جانور ہوتا. اتنا ڈرتے تھے. اعلیٰ تھے، امت میں سب سے اعلیٰ، اس کے باوجود آپ اتنا ڈرتے تھے.
اور اپنی زندگی کی ہر سرمایہ کو ہر لائن سے دین کی خاطر نچھاور کر دیا، جان مال وقت صلاحیت ہر چیز کو قربان کر دیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو ہجرت کا حکم ملا، صدیق اکبر آپ کے ساتھ تھے، گھر کے اندر جوان بیٹیاں ہیں، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ، جوان بچوں کے لیے بھی گھر کے اندر کوئی خیال نہیں کیا، تمام چیزوں کو لے کر حضور پاک علیہ السلام کے لیے دین کی نسبت پر نکل گئے، گھر میں ایک چیز نہیں رکھی، ایک چیز بھی نہیں رکھی، ایک پیسہ نہیں رکھا، اس کے باوجود ڈر رہے ہیں کہ صدیق کاش ابو بکر ایک گھاس کا تنکا ہوتا، جانور اس کو کھا لیتا تو اس کا حسابی کتاب نہ ہوتا۔ اور آج اپنی زندگیوں کے اندر اپنے اندازہ لگاؤ کہ دوستو ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے، اور اس زندگی پر ہمارے اندر کسی چیز لائن کا احساس ہے پیدا ہو رہا ہے، افسوس ہو رہا ہے کہ میری زندگی کا یہ سرمایہ کہاں میں گزار رہا ہوں، اور اس پر میرا انجام کیا ہوگا؟ میری 30 40 سال 50 سال کی زندگی گزر گئی اور میرا آج یہ حال ہے، میرا انجام کیا ہوگا؟ احساس بھی پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ وہ ڈرنے کی ضرورت ہے میرے دوستوں، وہ زندگی کا اتنا بڑا سرمایہ ہمارا ہاتھوں سے گزر گیا، لیکن اللہ پاک کی طرف سے ایسے مواقع، ایسے اللہ پاک کی خصوصی رحمتوں کے ایسے الطاف مجھے اور آپ کو دیے جاتے ہیں کہ جن کے اندر صبح کا بھولا ہوا شام کو اگر لوٹ کر آتا ہے اس کو بھولا ہوا نہیں کہتے۔ اللہ پاک کی مہربانی اتنی ہے کہ اللہ ایسے وقتاً فوقتاً ایسے مواقع مجھے اور آپ کو دیتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی دلیل اور علامت ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو نوازنا چاہتے ہیں، اللہ کامیاب کرنا چاہتے ہیں، اللہ ہماری آخرت بنانا چاہتے ہیں، اللہ ایسے مواقع کو دیکھ کر اپنی رضامندی چاہتے ہیں کہ میرا بندہ اس عمل کے اندر میں عمل کر لے تاکہ میں راضی ہو جاؤں۔ بہت سارے ایسے مواقع آ کے چلے گئے، اپنی غفلتوں کے ساتھ اپنی زندگی گزرتی چلی گئی دوستو۔ ہاں، لیکن جیسا کہا ہے نا کہ شام کو لوٹ کر آئیں گے، اس کو بھولا ہوا نہیں کہیں گے۔ اللہ پاک کی طرف سے ابھی ہماری سانس جاری ہے، آنکھ کھلی ہوئی ہے، ہاں، اس میں سے کچھ دوبارہ ہم کو اللہ پاک کی طرف سے موقع ایسے ملتے ہیں کہ اپنی زندگی کی نیا کو ہم کنارے پر لگا دے ہوئے، اپنی زندگی کی نیا کو کنارے پر لگا دے ہوئے، اللہ ہم سے خوش ہو جاوے، اللہ ہم سے راضی ہو جاوے، اللہ ہمارے اس عمل کو اور اس قربانی کو بہانہ بنا دے ہوئے اور ہمارے لیے آخرت کے فیصلے ہو جاوے۔ ان غفلتوں میں رہتے 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 دوستو 40 سال 50 سال کی زندگی غفلتوں کے ساتھ نکلتی گئی اور غفلتیں بڑھتی گئی، اور یہ ظاہر ہے کہ جہاں موسم میں جتنا وقت زیادہ جہاں گزرے گا اسی کا اثر اس کو ملے گا۔ رات میں موسم ٹھنڈا ہوتا ہے تو جسم میں بھی ٹھنڈی لگتی ہے، اب جیسے سورج نکلا اب اس کی حرارت آئے گی، اب اور خود بخود اس کی گرمی کی محسوس ہونے لگے گی۔ ایسے ہی 24 گھنٹے کے زیادہ اوقات ہمارے غفلتوں میں گزریں گے تو ظاہر ہے کہ اس کا اثر گرے گا۔ ان غفلتوں میں سے نکلنے کے لیے اللہ پاک کی طرف سے ایک دو کا موقع ملتا ہے۔ کئی وقت موقع ایسے تھے کہ ہمارے ہاتھوں میں آئے لیکن ہم نے ہاتھوں سے ضائع کر دیے، اللہ پاک کی طرف سے ایک موقع دوبارہ مل رہا ہے میرے دوستو، ہاں، کہ ان غفلتوں میں سے نکل کر اللہ کے نام پہ آج تک کی زندگی چاہے کیسی بھی گزری، اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرے، معافی مانگے کہ اللہ میں غفلتوں میں اپنی زندگیوں کو گزار کر اپنی زندگی کو ضائع اور برباد کر دیا، آج تیری طرف سے دوبارہ ایک موقع ملا ہے، تیری طرف سے توفیق مل رہی ہے، اے اللہ آج تو میں یہ طے کرتا ہوں کہ اپنی زندگی کے اس سرمایہ کو اب غفلتوں سے بچانے کے لیے میرے سامنے جس لائن کا جو تقاضا میرے سامنے آوے اس کو میں پورا کر کے اپنی آخرت کو سنوار دوں، اپنے انجام کو صحیح کر دوں، اپنی مرنے کے بعد کی زندگی کو صحیح کر دوں اور آخرت کے تمام انعامات سے مالا مال ہونے کے فیصلے کروا لوں۔
اس کے لیے میرے دوستوں ہم نیت کریں کہ آج تک کی چاہے ایسی بھی زندگی غفلتوں میں گزری ہے، اس کی اللہ کے سامنے ہم سچے دل سے توبہ کریں گے. ارے کریں گے. اور توبہ کرنے کے ساتھ آج سے نیت کریں کہ آج سے میری زندگی کے رخ کو مجھے بدلنا ہے، اور رخ کو بدلنے کے لیے مجھے اللہ کے حکموں کو جیسے چاہا جاتا ہے ایسے پورا کرنا ہے، اور اس کو پورا کرنے کے لیے کالی کملی والے سرکار عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پاکیزہ زندگی میرے سامنے ہے. کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک اور پاکیزہ زندگی گزارنے کا ایک بہترین طریقہ میرے اور آپ کے سامنے رکھا ہے، اس طریقے پر مجھے لانا ہے، اور اس کے لیے مجھے ہر لائن کی قربانی کر اوپر اپنے آپ کو آگے کرنا ہے. اور اگر اسی کو اگر میں نے کر دیا تو اس میں سے اگر زندگی کے اس سرمایہ میں سے کچھ اللہ کے نام پہ اگر قربان کر دیا اور اس پہ پر میری آخرت بن گئی تو میرے لیے بہت سستا سودا ہے. آخرت اتنی بڑی بن جانا، مرنے کے بعد کی زندگی کے اندر کوئی اینڈ نہیں. انسان کو جنت کا فیصلہ ہوگا تو جنت ہی میں رہے گا، پھر اس کے بعد اس کا ایگزٹ ہے ہی نہیں. انٹری ہے، داخلہ ہے، باہر نکلنے کا کوئی کام نہیں ہے. اور موت کو بھی موت آ جائے گی، موت بھی نہیں ہے. مرنے کے بعد موت کو بھی موت آ جائے گی، موت نہیں ہے. اور جس کو جنت میں داخلہ کیا گیا اس کو جنت میں سے کبھی نکالا، بولو، جنت میں سے داخلہ بھی باہر نہیں نکالا جائے گا. اتنی بڑی زندگی، اور اس میں ہمیشہ راحت، آرام اور اللہ کی طرف سے دی ہوئی تمام نعمتوں سے اس کو مالا مال کیا جائے گا. شرط ہے کہ اس کے پاس ایمان ہو. وہ اتنی بڑی نعمت ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور اس میں سے اپنی زندگی کے اتنے بڑے سرمایہ کو ضائع کرنے کے بعد اب دوبارہ اس میں سے کچھ سرمایہ اگر اللہ کے نام پہ لگا دیا تو دوستو یہ ہمارے لیے سستا سودا ہے نہیں ہے؟ بولو، ارے بولو نا. تو اس کے لیے وقتی طور پر کوئی حال آتا ہے، کوئی عوارض ہو، اس کو اللہ کے دین کی نسبت پر قربان کر کے اپنے دل کے اندر اس بات کا فیصلہ کرے کہ اب تو میری زندگی کو صحیح رخ پہ لانا ہے، مجھے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے. میں نے زندگی پوری اللہ کو ناراض کر کے گزاری ہے، آج تو میں یہ طے کرتا ہوں کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے کسی بھی حال میں. اس لائن سے اگر مجھے اللہ کے راستے میں 4 مہینے کے لیے یہ اتنے سارے کہاں سے لوگ آئے اور وہاں پر سے ایک آواز لگتی ہے، اللہ والوں کی دعائیں لگتی ہے اور اس کے ذریعے سے میری زندگی کی نیا کنارے پر پہنچتی ہے، تو اس کے لیے میں اپنے جان و مال کو اللہ کے نام پہ لگاؤں تاکہ ان غفلتوں میں سے نکل کر ان مساجد کے ماحول کے اندر رہتے ہوئے اپنے اندر ایمان کی تازگی کو پیدا کروں، اللہ کا دھیان جماؤں، اللہ کا استحضار لاؤں، اور جس کی وجہ سے اپنی زندگی کے ان اوقات کو اللہ کے دھیان کے ساتھ لاؤں تاکہ وہ اعمال کے اندر میرا اللہ کا دھیان جمے اور اس کے ساتھ میرے عمل کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کروا کر اپنی آخرت کے فیصلے کروا لوں. اس کے لیے میرے دوستو یہ اب وقت ہمارے سامنے ہے. یہ ہمارے بعد اس کے بعد انشاءاللہ آخری مجلس. یہاں سے خوش نصیب تو وہی ہے کہ جو اللہ کے دین کی محنت کے لیے اپنے جان و مال کے سرمایہ کو لگاوے. ہاں، صحابہ نے تو عظیمت پر عمل کر کے اپنی زندگیوں کو کھپا دیا. ہمارے لیے اتنی رخصت دے دی کہ زندگی کا بہت بڑا سرمایہ ہم نے دنیا کے عوارضوں کی بنیاد پر اپنے آپ کو لگا کر اپنے آپ کو پیچھے کر دیا. دوبارہ اللہ پاک کی طرف سے موقع مل رہا ہے. اس موقع کو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہاتھوں سے اپنے ضائع کر دے ہوئے. معلوم نہیں دوبارہ زندگی میں یہ ہمارے کو مجلس ملے نہ ملے، معلوم نہیں دوبارہ ہماری زندگی صحیح ملے نہ ملے، معلوم نہیں دوبارہ پھر افسوس ہو کہ میں کاش کہ اللہ کے راستے میں جا کر اپنی زندگی کو بنا لیتا. وہ افسوس سے پہلے اللہ پاک کی طرف سے یہ موقع ملا ہے. اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہمت کر کے اپنی زندگی کے اوپر حال پر رحم کھاتے ہوئے ہمارے بیٹھنے والوں میں سے جس کے ابھی تک اللہ کے راستے میں 4 مہینے نہیں لگے وہ تو ہمت کر کے کہے کہ میں انشاءاللہ آج سے دعا کے بعد سے اللہ کے راستے میں 4 مہینے کے لیے تیار ہوں. ارے تیار ہے انشاءاللہ؟ ارے ہمت کر کے بتاؤ کون اللہ کا بندہ کہتا ہے کہ میں انشاءاللہ تیار ہوں؟